अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मोहम्मद ईशान गुल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टीम रैपर्स। टीम रैपर्स देखने वाले सब वासियों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। टाइटल देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं और हमारा कंसर्न टॉपिक क्या है, किस पर हमने डिस्कशन करनी है। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ आएँ और उसको डिस्कस करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। अब टाइटल है हमारा ISSB। तो ISSB के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं ये टॉपिक कर क्यों रहा हूँ, इसके पीछे वजह क्या है, मेरा मेन कंसर्न क्या था इस टॉपिक को पहले कवर करने का। इसकी सबसे मेन वजह ये थी कि जब भी कोई शख्स किसी नए काम की तरफ जाता है, या मेनली ISSB की ही बात करते चलें बाकी चीज़ों को साइड पर रखते हुए, तो जब भी कोई शख्स आर्मी के लिए अप्लाई कर देता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो सबसे पहले उन चीज़ों को जान ले जो उसने उस दौरान अबूर करनी है। मेन मुश्किलात हैं, रुकावटें और मुश्किलात, यहाँ पर मैं टेस्टों को कहूँगा, उनको हल करने का तरीका क्या है, कौन कौन से टेस्ट हैं, उनको कैसे हल करने हैं, उनके बारे में जान लेना सबसे पहला स्टेप होता है। तो इसी तरह से बहुत से लोग होते हैं जिनको ISSB के बारे में नहीं पता होता। वो इनिशियल तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको नहीं पता होता कि अब हमें क्या करना है। इनिशियल तक तो तकरीबन हर शख्स को पता चल जाता है, उसके बाद का नहीं मालूम होता। तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज सोचा कि मैं इस चीज़ पर एक वीडियो करूं। मेरे पास जितना नॉलेज है इस चीज़ के बारे में वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। इसमें कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं क्योंकि इंसान है, इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलतियां होती रहती हैं और परफेक्ट कोई भी नहीं होता। हर एक शख्स में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। तो अगर मैं कहीं पर गलत हूँगा या आपके नॉलेज में कोई और चीज़ होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम इंशाल्लाह मज़ीद उसको बेहतर करके आगे की वीडियोस में उस चीज़ को शामिल कर लेंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे मैंने ऊपर बात की है कि उस चीज़ मसाइल का सामना होता है जो एक शख्स को जब वो ISSB के लिए जाता है, तो उनको हल करने के लिए और उनको कैसे हल करना है, वो कौन कौन से मसाइल हैं, उन पर बात करने के लिए मैं ये वीडियो करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस काम की तरफ भी इंसान जाता है, मैंने ऊपर भी इस बात का जिक्र किया कि जिस काम की तरफ भी इंसान जाता है सबसे पहली चीज़ यही होती है कि उसकी जो रुकावटें हैं, जो टेस्ट वगैरह हैं, मुश्किलात दरपेश आने वाली हैं, उनके बारे में जाना जाए। मीन आप कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, मीन को सफ़र करना है आपने और आपको रास्ते का ही नहीं पता, वो रास्ता किस किस्म का है, पथरीला है, रेतला है, ये आपको नहीं पता, लेकिन आप उधर का सफ़र शुरू कर देते हैं। मीन आप एक नॉर्मल सी गाड़ी ले लेते हैं लेकिन वो पथरीला रास्ता है या सहरा है जो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकती। आपके पास राशन नहीं है, चीज़ें नहीं है और आप ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ नहीं मिलती, तो आप वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसी तरह से ISSB भी ऐसी ही गेम है। जब तक आप इसके बारे में जान नहीं लेते, आप मुकम्मल नॉलेज इसके बारे में इकट्ठा नहीं कर लेते, आप तब तक इसमें सरवाइव नहीं कर सकते किसी भी सूरत। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भी काम के लिए, सिर्फ ISSB ही नहीं, ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए आप जा रहे हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो उससे पहले ये चीज़ ज़रूर देख लें कि उसके दरमियान पेश आने वाली मुश्किलात क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, रुकावटें क्या हैं और उनको कैसे अबूर किया जाएगा। आप जब मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो जब आप उस चीज़ तक पहुंचते हैं, तो जब मेंटली आप तैयार हैं तो आप इजीली उस चीज़ को कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप ISSB के बारे में चीज़ों को पहले से जान लेंगे और मेंटली तैयार हो जाएंगे तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि दिमाग ही वो चीज़ है, जब दिमाग काम करने पे आ जाता है तो वो पूरे जिस्म को अपने साथ ले लेता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात, ISSB सिर्फ दिमाग की गेम नहीं है। कहा जाता है, बिल्कुल कहते हैं कि जो अच्छा खेल गया, जिसने अपना दिमाग अच्छा चला लिया, वो रिकमेंड हो गया, उसने ISSB क्लियर कर ली। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिमाग की गेम नहीं है, यहाँ पर आपको जिस्मानी तौर पर भी तैयार रखना होता है खुद को, और साथ ही साथ नफ्सियाती तौर पर, जो सबसे मेन चीज़ है, दिमाग और नफ्सियात, ये दो मेन चीज़ें हैं। जिस्मानी तौर पर अगर आप फिजिकली फिट हैं, मीन आप भागम दौड़ ज़्यादा नहीं कर सकते, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हो जाती है, लेकिन फिजिकली फिट होना सबसे मेन तरजीह होती है इस चीज़ में।
اور اس کے علاوہ جو جسمانی اور نفسیات اور دماغ کا جو تعلق ہے وہ سب سے اہم آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں انٹرویو بھی جسم سے انٹرویو نہیں ہو رہا، فزیکل اپیئرنس میٹر کر رہی ہے، لیکن جو اس سے بڑھ کر جو کنسرن ہے وہ نفسیات کا ہے اور آپ کے دماغ کا ہے، اور نفسیات اور دماغ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی بنتی ہے۔ جتنی اچھی نفسیات ہوتی جائے گی، آپ کی نفس کو پر قابو پاتے جائیں گے، سمپلی کہوں تو آپ کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے اس میں بھی ایک پازیٹیو چینج آئے گا۔ تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چیز پر ضرور کام کریں، آپ تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ ایک فری ایڈوائز کے طور پر یہ بات ایڈ کرتا ہوں۔ اور ایک اور بات یہاں پر، پھر ہم ISSB کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا روٹین ہوتی ہے اس کی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو ضروری ہے، کیونکہ ابھی ISSB کی ڈیٹس تقریباً لوگوں کو انیشیل انٹرویوز کلیئر ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ISSB کی تیاری شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ایک تو جان لو جو میں نے پہلے کہا، اور دوسری بات یہ کہ خود کو اینالائز کرو۔ سیلف ڈسکرپشن سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ISSB میں۔ اب خود کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، سیلف اینالائز کر سکتے ہیں آپ کہ نہیں، آپ انٹر پرسنل ہیں یا نہیں ہیں، آپ انٹرا پرسنل ہیں یا نہیں ہیں، یہ چیزیں کافی حد تک میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ اور انٹرویو میں پوچھے جانے والے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں ہوتے ہیں۔ جتنا آپ کا سیلف اینالائسس بہتر ہوگا، آپ اتنے اچھے سے ان کو ٹیکل کر پائیں گے اور اتنا مؤثر جواب دے پائیں گے۔ تو میرا کنسرن یہی ہے کہ آپ جب بھی اسٹارٹ کریں، کیونکہ آپ کو میرٹ ڈیمیرٹس نکالنے ہیں، آپ نے باقی ٹیسٹ بھی کرنے ہیں، ان کے بارے میں ہم آگے جا کر بات کریں گے، لیکن ابھی ایک مین پوائنٹ ہے، اسٹارٹ اپ ہے تو اس کے لیے میں ایک مین پوائنٹ دیتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے خود کو اینالائز کر لو، خود میں اچھائیاں کیا ہیں، آپ کی کیا خاصیت ہے جو دوسروں سے الگ ہے، فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، میڈیکلی بھی ہو سکتی ہے، اور تھنکنگ لیول کی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص کریٹو ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، اس قسم کی چیزیں، یا کوئی شخص ہے کہ وہ زیادہ بھاگ نہیں سکتا اور آپ زیادہ تیز بھاگ سکتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہر انسان میں مختلف ہوتی ہیں۔ پہلے ان کو اینالائز کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی غلط عادتیں کون سی ہیں، بری عادتیں کون سی ہیں، ان کو کیسے کور کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ پریپریشن سٹارٹ کریں۔ کیونکہ جب آپ کے پاس اپنی سیلف ڈسکرپشن ہوگی نا کہ مجھے کس چیز پر کتنا کام کرنا ہے، آپ کو پرسنٹیج سب کچھ پتہ ہوگا، تو آپ کے لیے اس پر کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ تو تھی ایک نارمل سی باتیں کہ آپ کو ISSB کی تیاری سٹارٹ کیسے کرنی ہے۔ تو اب میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں ISSB ہے کیا۔ ISSB اسٹینڈس فار انٹر سروسز سلیکشن بورڈ، انٹر سروسز سلیکشن بورڈ۔ اس سے پہلے آپ نے جو انیشیل ٹیسٹ دیا اس کے لیے آپ نے لفظ سنا تھا آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیا تھا، منیمم ایک بندہ انٹرویو، اینڈ میکسیمم ہوتا ہے تو 2، یا سم ٹائمز کوئی فری ہو تو وہ 3 بندے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر سینٹرز پر جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایک بندہ انٹرویو کر رہا ہوتا ہے۔ تو ISSB میں ایک ورڈ آ گیا، آپ پیچھے کے انٹر سروسز کو چھوڑ دیں، آگے ورڈ آیا ہے سلیکشن بورڈ۔ اب سلیکشن بورڈ کا جب لفظ آ گیا تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہاں پر ایک سنگل پرسن تو نہیں ہوگا بھائی، یہاں پر بات صرف ایک سنگل پرسن یا سنگل انٹرویو پہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہاں پر کچھ ایسا ہے جس کے لیے انہوں نے ورڈ بورڈ، سلیکشن بورڈ کا استعمال کر دیا۔ تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلیکشن بورڈ میں ہوتے کون کون ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اس میں۔ اس سے پہلے ہم اس انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کا جو پورا پروسیس ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، روٹین کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ روٹین میں جو ہوتی ہے اس کی 5 دن کی ہوتی ہے۔ فرسٹ ڈے انٹری ڈے ہوتا ہے اور اس میں آپ کے فارمز وغیرہ فل کروائے جاتے ہیں، پھر ٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں نیکسٹ ڈے، تو ان کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ISSB ہے کیا، 5 دن کی روٹین، کچھ چینجز بھی ہوئے ہیں ابھی، کچھ پینیڈیمک کنڈیشن تھی تو اس کی وجہ سے اس کی روٹین میں چینج آیا، 3 دن کی کر دی گئی، ابھی پھر 4 کی، کچھ عرصے کے لیے 5 کی تھی، تو اس میں چینجز آتے رہتے ہیں، یہ وقت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، تبدیلی زندگی کا حصہ ہے۔ تو اس چیز سے آپ نے نہیں گھبرانا کہ دن جتنے بھی ہوں، ٹیسٹ آپ کے پورے ہوں گے تو آپ نے ان میں پرفارم کرنا ہے اور آپ اس سے بہتر کی طرف جائیں گے۔ تو ISSB ہے کیا وہ ہم نے اوپر بات کی، اب آتے ہیں کہ
اس میں ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں؟ اب ٹیسٹ اور جو روٹین ہے اس کو میں ریلیٹ کر کے چلوں گا. ISSB میں جو مین ٹیسٹ کہے جاتے ہیں وہ ٹیسٹنگ آفیسرز کے حساب سے کہہ رہے ہیں یا ویسے کہہ لیں تو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوتا ہے ڈپٹی اور GTO. مین ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ان تینوں کے ہوتے ہیں. ہم ایک ایک ٹیسٹ کو ڈیٹیل سے بھی بیان کریں گے, لیکن کیونکہ ابھی ہم صرف ISSB کو جاننے جا رہے ہیں تو صرف ISSB کی روٹینز اور ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. اب پہلے میں نے بات کی کہ 5 یا 4 دن کی روٹین ہے, انٹری ڈے, فارم فلنگ وغیرہ کی میں نے بات کی. تو اب میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں A to Z کہ پہلے دن کیا ہوتا ہے, دوسرے دن کیا ہوتا ہے, تیسرے دن کیا ہوتا ہے, اور میں دونوں کنڈیشنز میں کروں گا. مین پینیڈیمک کنڈیشن میں جو ابھی چل رہی ہے وہ کیا ہے, اور جو نارمل حالات میں چلتی ہے وہ کیا ہے, میں دونوں کو بیان کرتا ہوں. اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, فرسٹ ڈے آپ کا ہوتا ہے انٹری ڈے. آپ کو 9 سے 12 تک کا ٹائم دیا جاتا ہے, آپ نے اس میں پہنچنا ہوتا ہے. آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پر باہر بھی چیک کیے جاتے ہیں, آپ کے جو لیٹر بھیجا جاتا ہے نا وہاں پر باہر چیک کیا جاتا ہے. آپ کو سیریل نمبر دیا جاتا ہے, موبائلز وغیرہ کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں, ٹیمپریچر وغیرہ چیک کیا جاتا ہے, اور آپ کو اندر انٹر کر لیا جاتا ہے. انٹر کرنے کے بعد آپ کو رومس الاٹ کر دیے جاتے ہیں. اب وہاں اپنا سامان رکھتے ہیں اور وہاں پر آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جوہر ہال پہنچ جائیں. آپ جوہر ہال پہنچتے ہیں اور وہاں پر آپ کے ٹیسٹ شروع ہو. اب آپ جوہر ہال پہنچے, میں نے کہا کہ آپ جوہر ہال پہنچتے ہیں, آپ کے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے فوراً دوسرے ٹیسٹ, نہیں, آپ کی جو فارمز کی ٹیسٹنگ ہے نا, مین ڈیٹ کے فارم چیکنگ اسے میں کہوں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. فارمز کی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ سارے فارمز, ڈیٹا ایٹسیکٹرا سارا کچھ کلیکٹ کر کے پھر آپ لوگوں کو چیسٹ نمبرز الاٹ کر دیتی ہیں. چیسٹ نمبرز الاٹ ہو جاتی ہیں, اس کے بعد آپ کو فارمز دے دیے جاتے ہیں. A and B فارم ہوتا ہے جو سب سے پہلے فل کروایا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ وہ A and B فارم فل کرتے ہیں. تو اس میں گھبرانا نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے A and B فارم کیا ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ٹیسٹ کے بارے میں بیان کریں گے اگلی ویڈیوز میں, تو ہم ان کے بارے میں بات کریں گے, ان کو ایک ایک ٹاپک جو ہے اس کو کلیریفائی کریں گے. ابھی ہم جنرلی دیکھ رہے ہیں, تو جنرلی میں فارم فلنگ ہوئی, A and B فارم آپ کا فل ہو گیا, تو آپ کو وہاں پر جو آفیسرز ہوتے ہیں یا وہاں پر جو سٹاف ہے وہاں کا, وہ وہیں پر موجود رہتا ہے اور آپ کو کمپلیٹ فارم فلنگ وہ کرواتے ہیں, ایک ایک چیز بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے, یہاں پر کیا لکھنا ہے. پھر میں وہی بات کروں گا, جتنا زیادہ آپ خود کے بارے میں, فیملی کے بارے میں, اپنے علاقہ کے بارے میں, سب سے مین فوکس خود کے بارے میں اور فیملی کے بارے میں جانتے ہیں, فارم فلنگ میں بھی آپ کو اتنی ہی آسانی ہوگی. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا اچھا خود کے بارے میں جانتے ہیں, سیلف اینالائسس جتنا اچھا ہے نا آپ کا, آپ اتنے زیادہ کامیاب رہیں گے. تو یہاں تک بات کی ہم نے فارم فلنگ کی. اب A and B فارم کی تو میں نے بات کر لی. یہ نارمل سے فارم ہوتے ہیں, ان میں ہابی پوچھ لیا جاتا ہے یا آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں, فادر کی انکم, یہ مین سی چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے اس دن آپ کا وہ ہوتا ہے, آپ کو ایک بریک دی جاتی ہے. اس کے بعد سائیکالوجسٹ کا فارم فل ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ کا فارم فل سے پہلے کی بریک کے بعد آپ کا سائیکالوجسٹ کا فارم, اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم آگے چل کے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ویڈیو یہ بہت لمبی ہو رہی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو جلد ختم کروں اور نیکسٹ ویڈیو میں باقی چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں تاکہ آپ کو بھی بوریت نہ ہو. اب فرسٹ ڈے اس چیز میں ہو گیا. سیکنڈ ڈے آپ کے صبح صبح سائی کے ٹیسٹ ہو جاتے تھے جو پہلے کی روٹین تھی, لیکن ابھی سیکنڈ ڈے جو ہوتا ہے وہ صبح صبح GTO پہ ٹاسک ہوتے ہیں کچھ, اور اس کے بعد پھر سائی کے ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل کی یہ روٹین ہے, پہلے کی یہ تھی کہ سائی کے ٹیسٹ ہوتے تھے دوسرے دن اور کوئی ایک انٹرویو کنڈکٹ ہو جاتا تھا, اور تھرڈ ڈے جو ہوتا تھا وہ GTO کے ساتھ ہوتا تھا, اور فورتھ ڈے بھی GTO کے ساتھ ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ ان 2 دنوں کے دوران ہی کوئی نہ کوئی ایک انٹرویو کر لیا جاتا تھا. جن کا سائی کا پہلے ہو گیا تو وہ ڈپٹی کا بعد میں دیں گے, جن کا ڈپٹی کا پہلے ہو گیا وہ سائی کا دیں گے. یہ ہوتی ہے ساری روٹین ٹیسٹ کی, کون سے دن کس کے ساتھ ہیں اور کون کے دن کس کے ساتھ آپ کو اٹیچ رہنا پڑے گا. تو یہ تو تھا ایک پورا پروسیس. اب یہاں تک ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا. اب ہم نیکسٹ کریں گے اس کے ٹیسٹوں کے بارے میں, تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی.